विष्णु अजने छू हिकायत मी कुनद वज जुदाई हा शिकायत मी कुनद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन रहमतिल आलमीन राहतिल आशिकीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। गुज़िश्ता की नशिस्त में जहाँ हमारी गुफ्तगू रुकी थी वो था कि एक चीज़ का परतव जब किसी दूसरी चीज़ पर पड़ता है, उसका इमेज, उसका असर जब किसी चीज़ पर पड़ता है तो वो चीज़ कुछ देर के लिए उसके असरात को कबूल करती है और जितना वक्त होता है वो उस वक्त तक अपना असर दिखाती है। उसके बाद जैसे उसका वक्त ख़त्म हो जाता है उसके असरात भी ज़ायल हो जाते हैं। तो कुछ वक्त के लिए जब कोई चीज़ का असर पड़ता है तो उसको जिस चीज़ पर असर पड़ा है ये नहीं समझना चाहिए कि ये मेरी वजह से है। जैसे बुज़ुर्गों का फैज़ होता है तो फैज़ की वजह से इंसान के अंदर कुछ ज़ाहिरी या बातिनी कमालात पैदा होते हैं, तो वो फैज़ के असरात होते हैं। अगर उन कमालात को देखकर इंसान ये कहने लगे कि मेरे अंदर ये सलाहियत पैदा हो गई है या मेरा ये कमाल हो गया है, तो ये उसकी बहुत बड़ी गलती होती है। इस तरह करने वाले अक्सर वक्त के गुज़र जाने के बाद उसका खमियाज़ा भुगतते हैं। इसका ज़िक्र करते हुए एक कातिब वही का तज़किरा मौलाना रूम ने शुरू किया था कि जो एक वक्त वही की किताबत करने का काम किया करता था, वही लिखने का काम किया करता था, लेकिन एक वही का असर जब उसके दिल पर पड़ा तो उस असर को कबूल करके अल्लाह का शुक्र अदा करने के बजाय उसने ये समझा कि वही मेरे ऊपर भी उतर सकती है। यहाँ उसने गलती की, उसका ज़िक्र यहाँ पर हो रहा है। पेश अज़ उस्मान यकीन साख बूत कूब नस्क़े वही जिद्दे मी नमूद। हज़रत उस्मान से पहले एक कातिब वही हुआ करता था जो वही के लिखने में काफ़ी सरगर्म रहता था, काफ़ी एक्टिव रहता था। अब यहाँ पर हज़रत उस्मान से पहले आपने जो बात कही है, क्योंकि ये वाक़या तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर का है, कातिब वही तो ज़ाहिर बात है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाहिरी हयात तय्यबा के दौर में ही हो सकता है। हज़रत उस्मान से पहले के दो मफ़हूम हो सकते हैं। एक तो ये हो सकता है कि वो कातिब वही हज़रत उस्मान के ईमान लाने से पहले का होगा, ये एक इम्कान हो सकता है। लेकिन ज़्यादातर लोगों ने कहा है कि ये दरअसल एक शख्स था, उसका नाम था अब्दुल्ला इब्न साद इब्न अबी सरह। ये मुसलमान हो गया था और मुसलमानों में दाखिल हो गया था, और चूँकि उसको अच्छा लिखना पढ़ना आता था लिहाजा दूसरे बाज़ सहाबा के साथ वो बैठकर वही लिखने का काम भी किया करता था। लेकिन इसके बाद, इस वाक़े के बाद वो मुर्तद हो गया, ऐसा बाज़ मुअर्रिख़ीन लिखते हैं। अब ये अब्दुल्ला बिन साद इब्न अबी सरह का जो मामला है, इनके बारे में आता है कि ये फ़तेह मक्का के वक्त पे मुसलमान हो गए थे। फिर एक बार वो मुर्तदी छोड़कर फिर एक बार मुसलमान हो गए थे। तो अगर ये वही हैं जो फ़तेह मक्का के वक्त पे मुसलमान हुए थे तो फिर ये सहाबी का दर्जा हासिल हो जाता है इनको, अगर वैसे ही है। बहरहाल अल्लाह को बेहतर मालूम है, हम इसके बारे में यकीन से कुछ नहीं कह सकते कि ये कौन है। और चूँकि हज़रत उस्मान की सिफारिश पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके क़सूर को माफ़ किया था फ़तेह मक्का के वक्त पे, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी गलती को इतनी आसानी के साथ माफ़ करने का इरादा नहीं फरमाया था, बल्कि आपके दिल में उसके मुर्तद हो जाने का बहुत गम था। लेकिन हज़रत उस्मान ने सिफारिश की थी कि नहीं, वो अब सही हो गया है, अब फिर ऐसा नहीं होगा, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको माफ़ कर दिया था। बहरहाल तो हम अगर वैसे ही है और वही हैं तो फिर तो हम उनको सहाबी ही माने। बहरहाल तो अब ये हज़रत उस्मान से पहले, मतलब हज़रत उस्मान की सिफारिश से पहले का तज़किरा हो सकता है जो मौलाना रूम बयान कर रहे हैं। चूँ नबी अज़वही फरमूद सबक ओ हमारा वा नविश्ते दरवरख। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही का सबक पढ़ाते थे तो उसको लिख लिया करता था। जब भी आप फरमाते थे कि ये वही उतरी है और आयतें पढ़कर सुनाते,
تو وہ بھی لکھ لیا کرتا تھا۔ پرتوے آ وہی بروے تافتے ادرون خیش حکمت یافتے۔ ایک مرتبہ کیا ہوا کہ وہ وہی نازل ہو رہی تھی اور وہ قرآن مجید کی 18ویں پاری کی آیتیں تھیں۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، اور یہ مسلسل انسان کی پیدائش کے مرحلوں کا اس میں ذکر ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے انسان کو ماں کے پیٹ میں درجہ بدرجہ بنایا۔ پہلے وہ کیا تھا، اس کے بعد کیا بدلا، پھر کیا ہوتے ہوتے کس طرح سے تبدیلیاں واقع ہوئی انسان کے جسم کے اندر، وہ ساری کیفیت ایمبرولوجی کی تفصیل بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا تھا۔ تو یہ ساری گفتگو چل رہی تھی، آیتیں نازل ہو رہی تھی۔ اس کے بعد اس آیت کا جو آخری حصہ تھا وہ ابھی نازل نہیں ہوا تھا۔ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ مبارک سے وہ کلمات ابھی وحی کے لوگوں کے سامنے سنائے ہی نہیں تھے کہ وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اتر رہی تھی اس کا عکس اس کے اوپر پڑ گیا، تو اس کے منہ سے وہی کلمات جاری ہو گئے، فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، اور اس نے وہ کلمات ادا کر دیے۔ ادا کرتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں یہی لکھو۔ تو اس کو چاہیے تھا کہ اس وقت شکر ادا کرتا کہ وحی کے نازل ہونے سے پہلے ہی اس کے اثرات میرے دل پر آ گئے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے میرا دل اتنا صاف ہو گیا۔ اس طرح سے وہ شکر ادا کرنے کے بجائے اس نے یہ سمجھا کہ یہ وحی تو میرے اوپر بھی نازل ہو سکتی ہے، اور پھر وہ مرتد ہو گیا۔ تو یہ بتانا چاہتے ہیں مولانا روم کہ کبھی کبھار کچھ چیز اللہ کے فضل سے، بزرگوں کے فیضان سے آپ کو حاصل ہوتی ہے، تو اس کو اپنا کمال، اپنا جمال نہیں سمجھنا چاہیے۔ اگر آپ کے اندر کوئی جمال ہے، کوئی کمال ہے، تو یہ آپ کا کمال نہیں ہے، ان کا کمال ہے۔ اسی مفہوم کو ایک شعر میں نے بھی بیان کیا تھا، لگنی ہے گر نظر تو تیرے ہاتھ کو لگے۔ میرا جمال ہے تو یہ تیرا کمال ہے۔ جب یہ تیرا کمال ہے، میرا جمال اگر تیرا کمال ہے تو نظر میرے جمال کو کیوں تیرے کمال کو لگے؟ پھر این آ حکمت بفرمود رسول زی قدر گمراہ شد آب الفضول۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے منہ سے نکلے ہوئے کلمات ہی کو لکھ دینے کا حکم فرمایا تو وہ گمراہ ہو گیا۔ کانچ می گوید رسول مستنیر مرمرا ہستاں حقیقت در ضمیر، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ مستنیر ہیں، روشن ضمیر ہیں، آپ جو کچھ فرماتے ہیں، جو کچھ فرما رہے ہیں وحی کی شکل میں، وہ تو میرے دل میں ہیں، وہ تو پہلے سے میرے دل میں آ چکا ہے۔ وہ کہنے لگا پرتوے اندیشاش زد بر رسول قہر حق آورد بر جانش نزول۔ پھر اس کے جو خیالات یہ دل میں ابھرے تھے، اس کا عکس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پڑا، اور اس طرح سے اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی نازل ہوئی اور خیر نازل ہوا، اور وہ بھٹک گیا۔ پرتوے او ناگہش در دل بتافت در درون خیشتن حرف نیافت۔ اس کا عکس اس کے دل پر نمودار ہوا، اس نے اپنے دل میں حکمت کا ایک حرف بھی نہیں پایا۔ وہ جو باتیں اس کے اندر آئی تھیں اس کو الہام نہیں ہوا تھا، اس کے اوپر وہی نہیں آئی تھی، اس کے دل کا، اس کے دماغ کا کمال نہیں تھا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وہی اتر رہی تھی، اس کا عکس پڑ گیا تھا خالی۔ اور کبھی کبھار ہوتا ہے ایسا۔ حمز نساخی برآمد حمز دین شد عدو مصطفیٰ و دی بکین۔ اب ہوا کیا، وہ جو کینہ اس کے دل میں پیدا ہوا تو اس کینہ پروری نے اس کو نہ صرف یہ کہ کتابت کے اس عظیم المرتبت ذمہ داری سے محروم کر دیا، بلکہ دین سے بھی محروم کر دیا۔ مصطفیٰ فرمود کہ گبر انود چوں سیاہ گشتی اگر نور است بود۔ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے جھگڑالو گمراہ انسان، تیرا دل کیسے کالا ہو گیا؟ اگر نور تیرے دل کے اندر ہوتا تو ایسے نہیں بھٹکتا۔ گر تو یمبو اے الہی بود اے ای چنی آب سیاہ نقشود اے۔ اگر تو اللہ کا چشمہ ہوتا، یمبو کہتے ہیں چشمے کو، سعودی عربیہ میں بھی ایک علاقے کا نام ہے یمبو،
عربی لفظ ہے چشمہ، جہاں پانی ٹھہرتا ہے. اگر تو اللہ تعالیٰ کا ینبوع ہوتا، اس کا چشمہ ہوتا، اس کے فیضان کا چشمہ ہوتا، تو کبھی ایسا کالا پانی تیرے اندر سے نہیں بہتا. اس طرح کا خیال تیرے دل میں نہیں آتا کہ میرے دل پر بھی وہی اتر رہی ہے یا میرا یہ کمال ہے. اندروں میں سوختش حمزی سبب او نیارت توبہ کردن اے عجب. اس وجہ سے اس کا دل جلتا تھا. اس کے دل میں بھی ایک قسم کی خلش تھی بھٹک جانے کی. اس کو پتا تھا کہ میں غلطی کر کے بھٹک چکا ہوں، میں نے غلطی کر دی ہے. اس کو اس بات کا احساس تھا کہ میں نے غلطی کی ہے. لیکن ایسی بڑی غلطی جب ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق بھی چھین لیتا ہے. وہ جانتا تھا کہ اس نے غلطی کی ہے، لیکن توبہ کی توفیق اس کو نہیں مل رہی تھی. تاکہ نامو سش بپیش این و آ نشکنت بربست این اورا دہاں. تاکہ اس کے اور اس کے سامنے اس کی عزت خراب نہ ہو، اس نے اس کا منہ بند کر دیا. مطلب کچھ لوگ حق کو جانتے بوجھتے بھی حق کا راستہ اختیار نہیں کرتے، تو اس کی کچھ ظاہری وجہ ہوتی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم کیوں کریں، ہم کیوں جھکیں، ہم کیوں مانیں، وہ غریب چرواہے کی بات کو ہم کیوں سنیں، وہ ہم سے چھوٹا ہے ہم اس کو بڑا کیوں تسلیم کریں، ہم اپنے آبا و اجداد کے دین کو کیوں چھوڑیں. معلوم ہے کہ وہ سچا ہے، معلوم ہے کہ وہ حق پر ہے، لیکن پھر بھی کیوں کریں، ہم نہیں کریں گے. تو یہ جو انانیت، یہ تکبر، یہ انسان کو جانتے بوجھتے حق کے راستے سے دور رکھتا ہے. اکڑ جو ہوتی ہے وہ انسان کو بہت ساری فیض یافتہ چیزوں سے، بہت ساری فیض پہنچانے والی چیزوں سے محروم رکھتی ہے. آہ می کردو نبودش آہ سود چوں درآمد تیغ سر را در ربود. آہ کرتا تھا وہ شخص، دل ہی دل میں آہ کرتا تھا، لیکن اس کا یہ آہ کرنا اس کو فائدہ نہیں دیتا تھا. جب خزاں آئی، قسمت کا فیصلہ ہوا، تو اس نے اس کا سر قلم کر دیا. اب مولانا روم کی تحقیق کے مطابق یہ وہ شخص نہیں ہے جو فتح مکہ کے وقت مسلمان ہوا تھا. مولانا روم کی تحقیق یہ بتاتی ہے کہ اس شخص کا بعد میں سر قلم کر دیا گیا مرتد ہونے کی وجہ سے. کردہق ناموس را صد من حدید اے بسا بستاب بندے ناپدید. یہ جو آبرو کا خیال ہے نا، ہر انسان کو اپنی عزت کا خیال، اپنی آبرو کا خیال، اپنے ریپوٹیشن کا خیال، یہ انسان جو اس طرح کے خیال والا ہوتا ہے، تو مولانا روم اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ آبرو کے خیال کو اللہ تعالیٰ نے اصل میں 100 من کا لوہا بنا دیا ہے. وہ ہلتا ہی نہیں ہے، حرکت ہی نہیں کرتا، پگھلتا ہی نہیں ہے. یہ خیال دراصل 100 من کا لوہا ہے. اور آپ فرماتے ہیں اے بسا بستا بے بندے ناپدید. بہت سارے انسان ایسی ہی بیڑیوں میں بندھے ہوئے ہیں اور ان کو احساس نہیں ہے. کبر و کفر آساں ببستاں راہ را کو نیارت کرد ظاہر آہ را. اس طرح کے تکبر اور کفر نے ان کے راستے کو بند کر دیا ہے، ان کو اب دکھائی ہی نہیں دیتا. آنکھیں بند ہو چکی ہیں، دل دماغ سند ہو چکا ہے. اور ایسا بھی ایسا سند ہوتا ہے کہ وہ افسوس تک ظاہر نہیں کرتے اپنی غلطی. یہی بات پڑھے رہتے ہیں کہ بس ہم صحیح ہے، ہم جو کرتے ہیں بس وہی صحیح ہے، ہم مانتے ہی نہیں ہیں. یہ دراصل ہوتا ہے فیضان سے محرومی کے سبب. گفت اغلالم فہم بہ مقمحون نیستاں اغلال مارا ازبرون. اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ایسے لوگوں کے بارے میں کہ ان کی گردنوں میں توق ہیں اور وہ توق کی وجہ سے منہ کو ایسے اٹھائے ہوئے ہیں، اونچا کیے ہوئے ہیں. قرآن مجید کی سورہ یاسین کی آیت ہے انا جعلنا فی اعناقہم اغلالا فہی الی الاذقان فہم مقمحون
وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، ہم نے ان کی گردنوں میں توق ڈال رکھے ہیں تو وہ گردنوں میں توق کے وزن سے اپنا منہ اٹھائے ہوئے ہیں، اور ہم نے ان کے سامنے بھی ایک دیوار کر دی ہے، ان کے پیچھے بھی ایک دیوار کر دی ہے، یعنی ہر طرف سے ڈھانپ دیا ہے ان کو۔ اب کہاں سے دیکھیں گے وہ؟ نہ آگے سے دیکھ سکتے ہیں نہ پیچھے سے دیکھ سکتے ہیں۔ ان کے تکبر اور سرکشی کے سبب ان کی یہ کیفیت کر دی گئی ہے۔ نیست اغلال مارا ازبروں، اب آپ فرماتے ہیں آگے کہ یہ جو دیوار ہے، دیوار سے مراد رکاوٹ، بند، ہرڈل، آبسٹیکل، جو حق کو دیکھنے میں ان کے سامنے رکاوٹ بن جاتا ہے۔ آگے سے بھی رکاوٹ ہے، پیچھے سے بھی رکاوٹ ہے، اور یہ جو رکاوٹ والی دیوار ہے یہ نظر آنے والی دیوار نہیں ہے، یہ بیرونی دیوار نہیں ہے، ایسی دیوار نہیں ہے کہ انسان کو نظر آئے، وہ نظر نہیں آتی لیکن ہے، دکھائی نہیں دیتا۔ جیسے دیوار بیچ میں آ جائے تو انسان کو اس پار کا دکھائی نہیں دیتا، یہ دیوار بھی ایسے ہی ہے، دیوار نظر بھی نہیں آتی، دیوار کے بعد والی چیز نظر نہیں آتی، دیوار بھی نظر نہیں آتی۔ خلفہم صدًا فاغشیناہم، مین بینت، بند رہا پیشو پسو، ان کے پیچھے ایک دیوار ہے، پھر ہم نے ان کو ڈھانپ دیا ہے۔ سامنے بھی دیوار ہے، پیچھے بھی دیوار ہے، اور ہم نے ان کو ڈھانپ دیا ہے، اور وہ اس دیوار کو بھی نہیں دیکھتا، نہ آگے کی دیوار اس کو نظر آتی ہے نہ پیچھے کی دیوار اس کو نظر آتی ہے۔ رنگ صحرا دارا داں صدے کے خاص، او نمی دانت کے آن صدے خزاست۔ اور وہ جو دیوار ہے نا، جو اللہ تعالیٰ نے آگے پیچھے دیوار لگا دی ہے جو نظر نہیں آتی، وہ کیسی دیوار ہے؟ صحرا جیسی دیوار ہے۔ صحرا میں کوئی دیوار نہیں ہوتی۔ آپ کہیں گے جب دیوار ہی نہیں ہے بیچ میں تو نظر آنا چاہیے نا، تو آپ کہتے ہیں کہ صحرا میں کوئی دیوار نہیں ہوتی دور تک، لیکن وہ دور کا تمہیں نظر آتا ہے؟ کچھ نظر نہیں آتا، ایک لمٹ تک اس کی نگاہیں کام کرتی ہیں، اس کے بعد دکھائی نہیں دیتا، چاہے دیوار رہے یا نہ رہے۔ اور یہ جو دیوار ہے جو اس آدمی کے آگے پیچھے ہوتی ہے، وہ اللہ کے فیصلے کی دیوار ہے، وہ نظر نہیں آئے گی لیکن کام کرے گی وہی دیوار کا۔ شاہد تو صد روئے شاہدست، مرشد تو صد گفتے مرشدست۔ تیرا شاہد، تیرا گواہ، تیرا معشوق، تو جس کے پیچھے بھاگ رہا ہے، وہ تیرے اصلی معشوق کے چہرے کی دیوار ہے، اس کا دیدار نہیں کرائے گی۔ تو دنیا کے لوگوں کے پیچھے بھاگ رہا ہے، تو دنیا میں لوگوں کو محبوب بنایا ہوا ہے، جو اصلی محبوب ہے اس کو دکھانے کے بیچ میں یہ حائل ہے دیوار تیری، اس دیوار کو گرا دے۔ مرشد تو صد گفتے مرشدست، اور یہ تیرا مرشد جس کی ہدایتوں پہ تو چل رہا ہے، مرشد سے مراد وہ جس کے انسٹرکشنز پہ آپ چلتے ہیں، دنیا والوں کے انسٹرکشنز پر چلیں گے، ان کے مشوروں پر چلیں گے، اور اپنے اصلی ہدایت دینے والے کی باتوں کو نظر انداز کریں گے، تو تیرے ہدایت دینے والے کی ہدایتوں کو نظر انداز کرنا تیرا، وہ دوسرے لوگوں کے مشورے پر، یہ دوسرے لوگوں کا مشورہ تیرے لیے دیوار بن جائے گا۔ اے بسا کفار را سودائے دی، بندشاں ناموں سے کبر و آن و این۔ اے سننے والے انسان، بہت سے کافر ایسے ہیں جن کو دین کی لگن ہے، وہ چاہتے ہیں حق کا راستہ ڈھونڈنا، وہ تلاش کرتے ہیں سچائی کیا ہے، حق کیا ہے، سچا مذہب کون سا ہے، وہ جستجو کرتے ہیں، اور بہت سارے لوگوں کو مل بھی جاتا ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ سچا دین کون سا ہے، لیکن بندشاں ناموس و کبر و آن و این، لیکن اس کے باوجود بھی وہ ایمان نہیں لاتے، کیونکہ ان کی شرم، ان کا تکبر اور یہ اور وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں ان کے پیچھے، وہ ان کو دین حقیقی میں داخل ہونے نہیں دیتے۔ لوگ کیا کہیں گے؟ ایک سب سے بڑا میرے رشتہ دار کیا کہیں گے، میرے ماں باپ کیا کہیں گے، میرے دوست احباب کیا کہیں گے اس نے اپنے ماں باپ کا دین چھوڑ دیا، اس نے اپنے خاندان کے طریقے کو چھوڑ دیا، نئے مذہب میں چلا گیا۔
لہٰذا وہ شرم ہوتی ہے ان کو جو حق کے راستے میں آنے نہیں دیتی. ان کا خیال ان کا خیال. اور پھر کچھ تو اس کے اندر ہوتا ہے تکبر، ہم کیوں جھکیں، ہم کیوں مانیں، ہم جو کر رہے ہیں بس وہی صحیح ہے. یہ دونوں چیزیں رکاوٹیں ہیں، دیواریں ہیں، ایک آگے کی دیوار ایک پیچھے کی دیوار ہے. بند پنہاں لیک از آہن بتر، بند آہن را کنت پارا تبر. ایک بند سے مراد آپ وہی رکاوٹ، دیوار جو بھی ہے. ایک بند چھپا ہوا ہے، ایک بند کھلا ہوا ہے. لیکن جو چھپا ہوا بند ہے وہ تو لوہے سے بھی بدتر ہے. کیوں؟ لوہے کو پھر بھی، سٹیل کو اگر سٹیل کی دیوار ہو تو کم سے کم اس کو کدال سے توڑا جا سکتا ہے. جب آپ کو پتہ چل جائے کہ ایک لوہے کی دیوار ہے جو آپ کے راستے میں حائل ہے اور آپ کو توڑ کر جانا ہے، آگے بڑھنا ہے، تو آپ اس کو کم از کم توڑ سکتے ہیں. کلاڑی سے مار سکتے ہیں، ایکس کا استعمال کیجئے، یا پھر ایک ہوتا ہے ہیچٹ جو خاص لوہے کو کاٹنے کا آلہ ہوتا ہے، اس کا استعمال کیجئے. کوئی بھی میٹل کٹنگ ٹول آپ استعمال کریں گے تو اس کو کاٹا جا سکتا ہے. ہیکسا نام کا ایک ٹول ہوتا ہے، ہاں فریم میں آتا ہے ایک ہیکسا نام کا. اس کو تو الیکٹریسٹی وغیرہ کی بھی ضرورت نہیں رہتی، ہاتھ سے کاٹا جاتا ہے. تو لوہا رہے گا تو کاٹا جا سکتا ہے، لیکن یہ لوہے سے بدتر ہے دیوار، یہ جو نظر ہی نہیں آ رہی ہے دیوار، آپ کو کاٹیں گے کس کو. بند آہن را تواں کردن جدا، بند غیبی را ندانت کس دوا. لوہے کے بند کو تو جدا کیا جا سکتا ہے، الگ کیا جا سکتا ہے، توڑا جا سکتا ہے، لیکن غیبی بند کی کوئی دوا نہیں ہے. کوئی نہیں جانتا اس دوا کو. مرد را زنبور گر نیشے زنت، تب ہے او آن لہذا بر تفع تنت. اگر انسان کو شہد کی مکھی ڈنک مارتی ہے، یا شہد کی مکھی یا کوئی بھی ڈنک مارنے والی بی رہے، چاہے ہارٹ رہے، چاہے واسپ رہے، ڈنک مارتی ہے، تو انسان کے فطرت میں ہے وہ خود کوشش کرتا ہے اس کے اثر کو زائل کرنے کی، اس کو دفع کرنے پر آمادہ خود بخود ہو جاتا ہے. آپ دیکھیں ایک انسانی فطرت ہے، جب بھی کوئی چیز اس کو کاٹتی ہے فوری اس کا ہاتھ چلا جاتا ہے خود بخود، اور فوری اگر وہ اس کی تکلیف ہو رہی ہے تو وہ فوری اس کو دفع بھی کرتا ہے، تکلیف کو دور کرتا ہے. زخم نیش اما چو از ہستی تست، غم خوی باشد نگر درد سست. لیکن اگر یہ ڈنک بی کا یا ہارنٹ کا نہیں ہے، تیرے تکبر کا ڈنک ہے، تو زخم بڑھتا ہی چلا جائے گا، درد کبھی کم نہیں ہوگا. شرح این از سینہ بیروں می جہت، لیک می ترسم کے نومی دی دہت. یہ بہت تفصیلی بات ہے اور میرے سینے سے باہر آتی ہی چلی جا رہی ہے، کیونکہ بڑی اہم بات ہے. چاہتا ہوں کہ بیان کروں، کرتے جاؤں، لیکن ڈرتا ہوں کہ تکبر کی انسانوں کے اندر کتنی کیفیتیں ہیں اور کتنا تکبر ان کے اندر سرایت کر چکا ہے. اگر اس طرح سے میں بیان کروں تو ڈر ہے کہ کہیں لوگوں کے اندر مایوسی پیدا نہ ہو جائے، کیونکہ تکبر اتنا خراب عمل ہے کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا. تو ہر انسان کے اندر کچھ نہ کچھ تکبر ہے. تو اگر میں اس طرح سے بیان کروں کہ ہر کسی کے اندر تکبر ہے تو سارے انسان مایوس ہو جائیں گے بخشش سے، اور مایوس ہونا تو ہے نہیں. نئے مشو نومید خود را شاد کن، پیش آ فریاد رس فریاد کن. اب آپ کہتے ہیں کہ یہ ساری باتیں بیان کرنے کا مقصد تمہیں نا امید کرنا نہیں ہے، مایوس کرنا نہیں ہے. خبردار، مایوس نہیں ہونا، خوش رہو. مایوس نہیں ہونا، خوش رہو، لیکن ساتھ ہی ساتھ فریاد سننے والے کے سامنے فریاد کرتے رہو کہ اللہ تو ہمیں اس تکبر جیسی لعنت سے بچائے. کہ محب عفو ازما عفو کن، اے طبیب رنج ناسور کہن. اب دعا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اے معافی کو پسند کرنے والے ہم کو معاف کر دے. یہ حدیث شریف میں جو دعا بتائی گئی ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اس کا فارسی مصرے میں ترجمہ ہے کہ اے محب عفو ازما عفو کن،
اے معافی کو پسند کرنے والے ہم کو معاف کر دے، اے طبیب رنج ناسور کہن، اے پرانے زخم کی تکلیف کے طبیب، علاج کرنے والے، یہ ہمارا زخم بہت پرانا ہو گیا ہے، تو ہی اس کا علاج کر سکتا ہے۔ عکس حکمت آ شخیرہ یا وکرد، خود مبیں تابر نیارد استگرد۔ حکمت کا عکس، حالانکہ حکمت بڑی کام کی چیز ہے۔ حکمت کے بارے میں، وزڈم کے بارے میں حدیث شریف میں آتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے حکمت دے دی تو اس کو بہت سارا خیر دے دیا، بھلائی دے دی۔ اسی چیز ہے حکمت۔ اب حکمت کا عکس پڑا تھا اس آدمی کے دل پر، لیکن اسی حکمت کے عکس نے اس کو بدبخت بنا دیا، گمراہ کر دیا۔ کیوں ہوا ایسا؟ کہ اس نے اپنے آپ کو کچھ سمجھا تھا۔ تو آپ کہتے ہیں کہ اے انسان، تو یہ غلطی مت کر، اپنے آپ کو اچھا مت سمجھ تاکہ تو برباد نہ ہو۔ اے برادر بر تو حکمت جاریاست، آن ز ابدالست بر تو آریاست۔ اے بھائی، تیرے دل پر بھی جو حکمت کے چشمے جاری ہوتے ہیں اس کے بارے میں سمجھ۔ اگر کبھی تیرے دل کے اوپر کوئی حکمت کی بات جاری ہوئی ہے، تو نے بھی بڑی کام کی بات کسی سے کہی ہے، تجھ سے زیادہ قابل آدمی نے کبھی تجھ سے مشورہ لیا ہے اور تو نے بڑا کام کا مشورہ دیا ہے، اگر ایسا کبھی تیرے ساتھ ہوا ہے تو یہ مت سمجھ کہ تو سمجھدار، ہوشیار، قابل ہو گیا ہے۔ یہ سمجھ کہ کسی ولی ابدال کا فیض تیرے اوپر آیا ہے اور اس کے پاس سے کچھ چیز آئی ہے جو عارضی ہے، ٹیمپرری ہے۔ ہمیشہ ایسا نہیں ہوگا۔ جب پرتو پڑے گا تو یہ چیز منہ سے نکلے گی، پھر جب پرتو ختم ہو جائے گا پھر وہ چیز بھی ختم ہو جائے گی۔ اگر تو خود ہوشیار ہوتا تو پھر ہمیشہ اسی کام کے مشورے دے سکتا تھا، ہمیشہ اسی کام کی بات کرتا۔ گرچہ در خود خانہ نور یافتست، آز ہمسایہ منور تافتست۔ اب آپ مثالیں دے رہے ہیں۔ گھر کے اندر روشنی آ رہی ہے جس سے گھر روشن ہو رہا ہے۔ اگر آپ کے گھر کے اندر آنگن میں روشنی آ رہی ہے اور گھر روشن ہو رہا ہے تو خبردار یہ سمجھنے کی کوشش مت کرو کہ آپ کا گھر روشن ہو گیا ہے، بلکہ وہ روشنی تمہارے پڑوسی کے گھر کی ہو سکتی ہے۔ تمہارا گھر پڑوسی کی روشنی سے چمک رہا ہے۔ شکر کن غرہ مشو بینی مکن، گوش دارو ہیچ خود بینی مکن۔ شکر کرو اگر ایسا ہوا تو، گھمنڈ مت کرو، انکار مت کرو، سنو اور یاد رکھو کہ کبھی تکبر نہیں کرنا ہے۔ اپنے اندر علم، دانائی، ہنر، کوئی ایسی چیز تم دیکھو تو کبھی یہ غلطی مت کرو کہ اپنے آپ کو اچھا سمجھنے لگو، کیونکہ یہ سب عارضی چیزیں ہو سکتی ہیں۔ صد دریغو درد کیں عاریتے، موجباں را دور کردز امتے۔ افسوس کی بات ہے، صد افسوس، یہ عارضی چیز نے تکبر کرنے والوں کو امت سے دور کر دیا ہے۔ یہی چیز ہے، یہ سمجھا نہیں انہوں نے کہ یہ ٹیمپرری ہے۔ عاریت کہتے ہیں کسی سے ادھار لینے، کسی سے کوئی چیز لیتے ہیں آپ، بعد میں دیتا ہوں، اس کو کہتے ہیں عاریت۔ یہ ساری چیزیں عاریت ہی ہیں۔ من غلام آ کے ہوں در ہر ربات، خیش را واصل نہ دانت برسمات۔ واہ واہ واہ۔ اب مولانا روم فرماتے ہیں، میں اس شخص کا غلام ہوں جو ہر منزل میں اپنے آپ کو یہ نہ سمجھے کہ میں دسترخوان پہ پہنچ چکا۔ کسی بھی منزل میں جائے، چاہے اس کو کوئی بھی درجہ حاصل ہو جائے، اگر وہ یہ سمجھے کہ میں صرف ابھی آگے بڑھ رہا ہوں، یہ میری منزل نہیں ہے، جو چیز مجھے کھانی ہے میں اس دستر پہ ابھی نہیں پہنچا، میں ایسے آدمی کا غلام ہوں۔ بس ربات کہ بایت ترک کرد، تاب مسکن در رسد ایک روز مرد۔ بہت سی منزلوں سے گزرنا ہوگا۔ اگر آپ کو ایک جگہ کچھ کھانے کو مل جائے تو یہ مت سمجھو کہ آپ کی زندگی میں کھانے کا مرحلہ ختم ہو گیا ہے۔ ایک وقت میں پیٹ بھر جاتا ہے، پھر چند گھنٹوں کے بعد پھر بھوک لگے گی۔ تو اس طرح سے تو بہت سی منزلوں سے گزرنا ہوگا۔
پھر ایک دن آئے گا جب انسان اپنی منزل پہ پہنچے گا، اس وقت سے پہلے تک تکبر جائز ہی نہیں ہے۔ ہاں جب تم منزل پر پہنچ جاؤ، اللہ تعالیٰ کا تقرب تم کو حاصل ہو جائے تو اس کے بعد شاید سوچو، لیکن وہاں جانے کے بعد تو سوچنے کا سوال ہی ختم ہو جاتا ہے۔ وہ تو اکبر کے دربار میں آپ پہنچ گئے جو سب سے بڑا ہے، تو اب تو بڑائی سرے سے ختم ہو گئی۔ مطلب بولنے کا یہ کہ اللہ تک پہنچنے کے بعد تو تکبر اپنے آپ ہی مٹ جاتا ہے، اور اس سے پہلے تکبر تو آپ کو زیب دیتا ہی نہیں ہے، کیونکہ ابھی آپ منزل پہ پہنچے ہی نہیں ہیں۔ گرچہ آہن سرخ شد او سرخ نیست، جب آگ میں لوہے کو ڈالا جاتا ہے تو لوہا لال ہو جاتا ہے۔ اگر لوہا لال ہو جائے تو اس کو لال مت سمجھو، وہ لال نہیں ہے۔ پرتوے آریت آتش نیست، وہ آگ کا پرتو ہے، آگ کی وجہ سے لال ہوا ہے، اور جب تک آگ کے اثرات اس کے اوپر رہیں گے وہ لال رہے گا۔ جب وہ اثرات ختم ہو جائیں گے پھر لوہا اپنے رنگ پر آ جاتا ہے۔ گر شوت پر نور روزن یا سرا، تو مداں روشن مگر خورشید را۔ اگر روشن دان یا گھر آپ کا روشنی سے بھر جائے دن کے وقت پہ، اگر آپ کا گھر آپ کا روشن دان سے دھوپ گھر کے اندر پہنچ کر آپ کے کمرے کو، آپ کے دالان کو روشن کر دے، تو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ میرا گھر روشن ہو گیا، یہ تو سورج کی وجہ سے ہوا ہے۔ ور درو دیوار گوید روشنم، پرتوے غیر ندارم ایمنم۔ اگر گھر کے دیوار اور در یہ کہنے لگیں کہ ہم روشن ہو گئے ہیں، ہم پر کسی کا عکس نہیں پڑا ہے، ہم خود سے روشن ہوئے ہیں، اگر ایسا کہنے لگیں، پس بگوید آفتاب نارشید، چونکہ من غائب شوم آیت پدید، تو پھر سورج پکار کر کہے گا ارے او گمراہ، جب میں غائب ہو جاؤں گا تو پتہ چلے گا۔ سبز ہا گویند ما سبز از خدیم، شاد و خندان مبزیبا خدیم۔ اگر سبزہ ہریالی، جھاڑ، پتے یہ کہنے لگیں کہ ہماری یہ ہریالی ہے، ہمارا یہ سرسبزی و شادابی ہے، ہمارا ہراپن ہے، یہ ہمارے خود کی وجہ سے ہے، اور ہم اس کی وجہ سے خوش رہیں، پھولوں نہ سماتے رہیں۔ شاد و خندانیم، ہم خوش بھی ہیں اور خندان بھی ہیں، بلومنگ بھی ہیں اپنی وجہ سے۔ زیبا خدیم، خد کہتے ہیں گال کو، خوبصورت گال والے، مطلب چہرہ جس کا خوبصورت ہوتا ہے۔ اگر پتے پھول یہ کہنے لگیں کہ یہ ساری ہماری خوبصورتی ہماری وجہ سے ہے۔ فصل تابستان بگویت کہ امم، خیش را بینید چومن بگذرم، تو بہار کا موسم کہنے لگے گا ارے او مخلوق، اپنے آپ کو اس وقت دیکھنا جب میں چلا جاؤں، جب تیرے ہرے بھرے پتے جب کیسا رہتے ہیں پتہ چلے گا۔ جب بہار کا موسم ختم ہو جائے گا، جب خزاں آ جائے گی، تب بھی تیرے پتے ہرے رہنا چاہیے پھر، اگر تیرے خود کی وجہ سے ہے تو۔ تن ہمی نازت بخوبی و جمال، روح پنہا کردہ فر و پر و بال۔ حسن اور جمال پر جسم ناز کرتا ہے، یہ ناز کرنا اپنی خوبصورتی پر، اپنے کمال پر، یہ صرف جسم کا حصہ ہے، جسم ناز کرتا ہے، لیکن روح کی حالت تو یہ ہے کہ وہ اپنی شان و شوکت کو اور اپنے بالوں پر کو، یعنی اپنی پہنچ اڑان کو، اپنی طاقت کو وہ چھپائے رکھتی ہے، خود چھپی ہوئی ہے اور اپنی طاقت کو چھپائے رکھتی ہے۔ مطلب سامنے آنا، اپنے کمال کو ظاہر کرنا، اپنے اندر جو صلاحیتیں ہیں اس کا مظاہرہ کرنا، ایگزیبٹ کرنا، یہ جسم کا کام ہے، جسم کرتا ہے، اور جسم عارضی ہوتا ہے، لیکن روح جو پرماننٹ چیز ہے وہ کبھی ایسا مظاہرہ نہیں کرتی، وہ اپنے آپ کو چھپا کے رکھتی ہے، وہ اپنے آپ کو بالکل کونے میں ڈال کے رکھتی ہے، جیسے کہ وہ کچھ ہے ہی نہیں، اس کی کچھ حقیقت ہے ہی نہیں۔ گویدش کے مزبلا تو کیستی، ایک دو روز از پرتوے منزیستی۔ وہ روح جو ہے اس بدن کو کہتی ہے، اکڑنے والے بدن کو جو اپنے حسن پر ناز کرتا ہے، اپنی صورت شکل پر ناز کرتا ہے، اس جسم سے روح مخاطب ہوتے ہوئے کہتی ہے ارے وہ کچرے کے ڈبے،
مزبلہ کہتے ہیں کوڑے دان. میں اس میں دلچسپی پیدا کرنے کے لیے اس کا ترجمہ کر رہا ہوں کچرے کے ڈبے. ڈمپسٹر، مزبلہ. تو روح بدن سے کہتی ہے، اس کی ناس کو، اس کی جو ہے اکڑ کو سننے کے بعد، کہہ رہے کچرے کے ڈبے، کچھ دن تو میرے عکس کی وجہ سے جی لیا ہے. روح جو ہے ہونے کی وجہ سے ہی جسم تر و تازہ توانا رہا ہے، اور کچھ دن تو نے چونکہ میں تیرے اندر تھی اسی لیے تیرا جسم تر و تازہ تھا، توانا تھا، جیتا رہا. کچھ دن جی لیا، جب تک میں تیرے اندر تھی تو جی لیا. غنجو نازت می نگنجت در جہاں، باش تاکہ من چوم استو جہاں. عالم میں، دنیا میں تیرا کرشمہ، تیرا ناز، تیری یہ باتیں نہیں سماتی. ٹھہر جا. اگر تو یہ لگتا ہے کہ تو بڑا خوبصورت ہے تو تھوڑی دن ٹھہر جا. اس وقت تک ٹھہر جا جب میں تجھ سے رخصت ہو جاؤں. روح جسم سے کہتی ہے اس وقت تک ٹھہر جا، ابھی تو میں تیرے اندر ہوں نا، اور تو یہ سمجھتا ہے کہ یہ خوبصورتی تیری ہے. ٹھیک ہے، اگر تیری ہے اس وقت تک تھوڑا ٹھہر جا جب میں تیرے اندر سے نکل جاؤں. اس کے بعد دیکھیں گے کون خوبصورت. گرم دارانت ترا گورے کنند، کش کشانت در تگے گورف گنند. اس کے بعد کیا ہوگا؟ تیرے دوست، تیرے چاہنے والے، تیرے رشتہ دار تیرے لیے خبر کھو دیں گے. وہی جسم جو بڑا خوبصورت ہوا کرتا تھا اس کو زمین کے اندر ڈالنے کے لیے تیرے اپنے تیرے لیے گڑا کریں گے. کش کشانت در تگے گورف گنند، اور پھر وہ کشاں کشاں تجھے خبر کے گڑے میں لے جا کر پھینک دیں گے. تاکہ چوں در گور یارانت کنند، تو میں موراں وہ مارانت کنند. اور تیرے جیسے دوست، تو جن کے اوپر جان چھڑکا کرتا تھا، جو تیرے اوپر جان چھڑکا کرتے تھے، وہی اپنے ہاتھوں سے لے جا کر تجھے گور کے حوالے، قبر کے حوالے کر دیں گے. اور کیا کریں گے؟ تو میں موران و مارانت کنند، مور اور مار کی غذا بنا دیں گے. مور چیونٹی کو کہتے ہیں، مار سانپ کو کہتے ہیں. سانپوں اور چیونٹیوں کی غذا بنا دیں گے. بینی از گندے تو گیرد آنکھ سے، کہ ببیشے تو ہمیں مردے بسے. تیری بدبو سے ہر کوئی ناک بند کر لے گا. بڑا خوبصورت جسم تھا نا. اس کے بعد پھر اسی خوبصورت جسم سے ایسی بدبو تعفن پھیلے گا کہ ہر آدمی ناک بند کر لے گا. اور ہر وہ شخص جو کبھی تیرے اوپر جان چھڑکتا تھا، تیرے جسم کا عاشق تھا، تیرے جسم کا دیوانہ تھا، وہ اب تجھ سے ناک بند کر کے بھاگے گا. پرتوے روست نطخو چشم و گوش، پرتوے آتش بود در آب جوش. یہ تیری گویائی، قوت گویائی، بات کرنے کی صلاحیت، یہ تیری آنکھ جس سے تو دیکھتا ہے، یہ تیرے کان جس سے تو سنتا ہے، سب کا سب روح کا اثر ہے. روح کا اثر ہے. پرتوے آتش بود در آب جوش. اگر پانی ابل رہا ہے، پانی میں جوش آ رہا ہے، تو یاد رکھو یہ آگ کا اثر ہوتا ہے، پانی کا نہیں. آ چنا کے پرتوے جاں برتنست، پرتوے ابدال بر جانے منست. جس طرح روح کا پرتو جسم پر ہے. اب دیکھیے، روح کا اثر جسم پر پڑ رہا ہے، تو آپ کہتے ہیں جیسے روح کا اثر جسم پر ہے، روح کی وجہ سے جسم زندہ ہے، اسی طرح اولیاء کا اثر جو ابدال کے درجے پر فائز ہوتے ہیں، ان کا اثر روح پر پڑتا ہے. روح جسم کی جان ہے اور ابدال جان کی جان ہے. روحوں کی چمک وہ ان سے ہوتی ہے. جان جاں چوں واکشت پاراز جاں، جاں چنا گردت کے بے جاں تن بداں. اور جان جاں جب اپنی جان سے اپنا قدم ہٹا لے تو سمجھ لے کہ یہ جان بھی بے جان ہو گئی. اب پھر وہ اپنی اہم بات پر آپ توجہ دلا رہے ہیں، اہل دل سے اپنا رشتہ بنائے رکھنا. جسم کی جان
ایک ہوتی ہے، اور اس جان سے آپ کا جسم تر و تازہ توانا رہتا ہے، اور جان کی ایک جان ہوتی ہے اور وہ ہے ابدال، اس کے کہتے ہیں جان جان. اور جان جان جب اپنے قدم ہٹا لیتا ہے جان سے تو سمجھ لے کہ تمہاری جان بھی بے جان ہو گئی. سر ازاں رومی نہم من برزمی تا گواہ ہے من بود در یوم دین. میں اسی وجہ سے اپنا چہرہ زمین پر رکھتا ہوں، اپنی پیشانی لے جا کر زمین پہ ٹیک دیتا ہوں تاکہ یہ پیشانی قیامت کے دن میری گواہ رہے کہ پروردگار میں نے اپنا سر اونچا نہیں کیا ہے. یہ جو تعلیم ہے اپنی پیشانی کو زمین پر ٹیکنے کی، ایک دن میں 5 بار، ہر بار میں پھر کتنی رکعتیں، پھر ہر رکعت میں 2 بار اپنی پیشانی زمین پر ٹیکتے جاؤ. یہ اشارہ کرو، اپنے دل کو یہ پیغام پہنچاؤ کہ میں کچھ نہیں ہوں، میری سب سے عزت والی چیز میری پیشانی ہے اور میں اسی کو زمین پر ٹیک دیتا ہوں. لوگ ناک کے لیے مرتے ہیں، میں وہ بھی ٹیک دیتا ہوں. لوگ ہاتھوں کے لیے مرتے ہیں، اس کو بھی ٹیک دیتا ہوں. گھٹنے کے بل ہو جاتا ہوں، اپنے پاؤں ایسے نہیں ایسے رکھ دیتا ہوں. باقی انشاءاللہ سلسلہ ہم جاری رکھیں گے کیونکہ طویل ہو جائے گا. انشاءاللہ آئندہ کے درس میں اس کو ہم جاری رکھیں گے. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین والحمدللہ رب العالمین. شنو از نے چھو ہی کا